मसीह यीशु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके दूसरे बाब की बाइबल रीडिंग को किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसके तीसरे बाब की पहली आयत से। यूँ लिखा है, और जिस रोज़ खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से बातें की तब हारून और मूसा के पास ये औलाद थी, और हारून के बेटों के नाम ये हैं, नदब जो पैलौठा था, और अबीहू और अलीअज़र और इत्मर। हारून के बेटे जो कहानत के लिए ममसू हुए और जिनको उसने कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया था, उनके नाम यही हैं। और नदब और अबीहू तो जब उन्होंने दश्ते सीना में खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी तब ही खुदावंद के सामने मर गए और वो बे औलाद भी थे। और अलीअज़र और इत्मर अपने बाप हारून के सामने कहानत की खिदमत को अंजाम देते थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, लावी के कबीला को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर ताकि वो उसकी खिदमत करें, और जो कुछ उसकी तरफ से और एक जमायत की तरफ से उनको सौंपा जाए वो सब की खैमा इज्तमा के आगे निगाहबानी करें ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं, और वो खैमा इज्तमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करें ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर, बनी इसराइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं, और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर और वो अपनी कहानत को महफूज रखें, और अगर कोई अजनबी नज़दीक आए तो वो जान से मारा जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इसराइल से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इसराइलियों में पैलौठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हों, क्योंकि सब पैलौठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पैलौठों को मारा उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पैलौठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो ज़रूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीज़ों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके तीसरे बाब की पहली आयत से लेकर हमने 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले जो हमने गिनती के पहले 2 चैप्टर पढ़े उसमें हमने गिनती और तकसीम के बारे में सीखा था, यानी कि काउंट करने के लिए और फिर उनको डिवाइड करने के बारे में सीखा था लोगों को जो बनी इसराइल के लोग थे। लेकिन जब हम तीसरे बाब में आते हैं तो यहाँ पर जो बात की गई है वो लावियों के ताल्लुक से बात की गई है, क्योंकि हमने देखा जब बनी इसराइल की मर्दमशुमारी हुई तो खुदा ने कहा कि लावियों को जो है वो अलग कर लिया जाए, लावियों को बनी इसराइल के बाकी कबीलों के साथ जो है वो ना गिना जाए। तो लावियों के बारे में जो बात हुई है, जो तफसील बयान की गई है, वो दूसरे बाब में नहीं बल्कि तीसरे बाब में लावियों के बारे में बात बताई गई है। तो जब हम इस चैप्टर का तीसरे चैप्टर को पढ़ने का आगाज करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी चीजें आज वही जो है वो सीखेंगे जो ऑलरेडी पहले भी हम सीख चुके हैं। लेकिन याद रखें, खुदावंद के कलाम को आप जहां से लेकर जहां से भी शुरू करेंगे, जहां तक भी पढ़ेंगे, खुदावंद का कलाम जो है वो ही बातें करता है कि मुझे और आपको हमें खुदा की वफादारी में रहना है, खुदा के खादमों का ख्याल करना है, खुदा की खादमों की जिम्मेदारियां क्या है। खुदावंद का कलाम जो है वो बार बार यही बातें करता है, और ये बार बार बातें इसीलिए दोहराई जाती हैं, ये पैगामात है मेरे और आपके लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक सर्व कर सकें, इसको गुजार सकें और खुदा की नज़र में हम जो है वो मकबूल ठहर सकें। तो जब हम इस चैप्टर की पहली आयत की तरफ गौर करते हैं तो लिखा है, और जिस रोज खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से बातें की तब हारून और मूसा के पास ये औलाद थी। तो पहली आयत से लेकर हम देखते हैं कि इसकी चौथी आयत तक तो जो है मूसा की और हारून की औलाद के बारे में यहाँ पर खुदा बात करता है।
हारून की औलाद के बारे में कहा जाता है कि हारून के जो है वो 4 बेटे थे, नदब, अबीहू और उसके बाद अलीअज़र और इतमर। ये हारून काहिन के 4 बेटे थे और जब खुदा ने हारून को कहानत की खिदमत के लिए मनसिब किया तो उसके 4 बेटों को भी साथ ही कहानत की खिदमत जो है वो सौंपी गई। और खुदा ने कहा था कि ये जो खिदमत है ये नस्ल दर नस्ल जो है हमेशा के लिए हारून काहिन के घराने से होगी, यानी कि हारून के बेटे जो हैं वो हारून की जगह काहिन होंगे और बाद में उन्हीं के अपने बेटे जो हैं वो आगे अपने बाप दादा की जगह जो है वो काहिन की खिदमत सर अंजाम देंगे। और कोई भी बाहर का जो है वो कहानत की खिदमत को, यानी कि हारून के खानदान से बाहर कोई भी आकर कहानत की खिदमत को नहीं कर सकता। तो लाजिम है कि जो हारून के बेटे हैं वही कहानत की खिदमत करें। तो हारून के 2 बेटे जो हैं नदब और अबीहू, उनके बारे में तो हम सीख चुके हैं कि वो मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की अदूली की थी और उन्होंने जो है वो ऊपरी आग गुजरानी थी खुदा के मज़बा पर, जिसके खुदा सख्त खिलाफ था और खुदा की आग ने जो है उनको जलाकर भस्म कर दिया था। तो पहले तो हम इनके बारे में सीख चुके हैं, आज फिर से इनके नाम जो है वो दोहराए गए हैं और उनकी याद दहानी भी जो है वो कराई गई है। लेकिन इससे आगे चलकर जब हम 5वीं आयत की तरफ आते हैं तो फिर जो है लावियों के बारे में बात शुरू होती है। लिखा है और खुदावंद ने मूसा से कहा 5वीं आयत में। आगे 6ठी आयत में जाएं तो लिखा है लावी के कबीला को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर ताकि वो उसकी खिदमत करे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर खिदमत जो है, खैमा इज्तिमा का तैयार किया जाना, खैमा इज्तिमा में खुदा का काम करना जो हारून काहिन को जो है वो सौंपा गया, ये सारी खिदमत जो है ये खुदा की खिदमत थी। लेकिन जब लावियों को जब हारून काहिन के सपुर्द किया जाता है तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है, लिखा गया है कि हारून काहिन के सामने लाकर लावियों को जो है वो पेश किया जाए ताकि वो हारून काहिन की जो है वो खिदमत कर सके। अब हारून काहिन जो है वो खुदा का खादिम था और हारून काहिन को जितनी जिम्मेदारी दी थी वो खुदा के खैमा के अंदर काम करने की थी और खुदा की कलीसिया को जो है वो आगे लेकर चलने, आगे लेकर बढ़ने की जिम्मेदारी थी। लेकिन खैमा के अंदर और भी बहुत सारे काम हुआ करते थे, जैसे कुर्बानियां हुआ करती थी, पाक चीज़ों को साफ करना, पाक चीज़ों को उनकी मुकर्रा जगह पर रखना, लगाना, ये सारे काम भी जो है वो खैमा के अंदर किए जाने होते थे। और इन सारे कामों के लिए खुदा जो है वो लावियों को चुन लेता है, लावियों को तैयार करता है। और लावियों को क्यों चुना गया इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि एक खास खूबसूरत बरकत ये लावियों को इसलिए भी मिली थी। इसकी खास एक वजह ये भी थी कि जब बने इसराइलियों ने कोए सीना पर मूसा के जाने के बाद बछड़ा बनाकर बुत परस्ती शुरू कर दी तो लावियों का कबीला जो है वो उनके साथ उस बछड़े की परस्तिश करने में जो है वो नहीं लगा, बल्कि उन्होंने मूसा का इंतजार किया और खुदा ही की जो है वो तमजीद की। तो ये भी एक खास वजह थी कि लावियों को ये बरकत दी गई। और मैं और आप सीख चुके हैं कि जब हम अपनी ख्वाहिशों को, दुनिया की ख्वाहिशों को मार देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो हमें इस दुनिया में आला दर्जा मिले या ना मिले, खुदा की हजूरी में हमें जो है वो हमेशा आला से आला दर्जा मिलता है। तो लावियों को भी जो है वो इसीलिए खुदा की हजूरी में जो है वो आला दर्जा दिया गया। लेकिन इसमें जो है जो कुछ इन्हें करना था वो हारून काहिन के हुक्म के मुताबिक और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक करना था, क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं मजीद बात और क्लियर हो जाती है। लिखा है 7वीं आयत में, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमात की तरफ से उनको सौंपा जाए वो सब की खैमा इज्तिमा के आगे निगहबानी करें। तो अब लावियों को जो है वो खैमा इज्तिमा की निगहबानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जब निगहबानी सौंपने की बात आती है, मैं और आप क्या हम किसी को भी अपने घर की निगहबानी करने की जो है वो इजाजत दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर हम किसी को देंगे अपनी औलाद की निगहबानी करने की, अपने घर की, अपने कारोबार की निगहबानी करने की, किसी को भी जिम्मेदारी देंगे तो लाजिम सी बात है कि वो शख्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एतमाद होना चाहिए। कई बार इंसान जो है अपने करीबी रिश्तों पर एतबार नहीं करता, गैरों पर एतबार करता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि कौन कितना अच्छा है। हमारे अपनों में खोट है और बेगानों में खोट नहीं। तो इंसान जो है हमेशा जिसको अपना वफादार समझता है, जिसको अच्छा समझता है, उसी को जो है वो निगहबानी की जिम्मेदारी सौंपता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लावी का कबीला जो है वो खुदा को बाकी 12 कबीलों में से जो है वो सबसे अहम कबीला नजर आया,
جس کو خدا جو ہے وہ اپنے خیمہ کی نگہبانی کی ذمہ داری سونپ سکتا تھا، تو خدا نے خیمہ کی ساری چیزوں کی ذمہ داری جو ہے، ان کی نگہبانی کی ذمہ داری جو ہے وہ لاویوں کو سونپ دی، اور لکھا ہے تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ تو اب یہ نگہبانی کرتے تھے اور مسکن کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا سامان جتنا خیمہ کے اندر اور باہر ہوتا تھا، وہ سارے سامان کی جو ہے حفاظت کیا کرتے تھے، اس کی نگہبانی کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ مسکن کی خدمت بجا لایا کرتے تھے۔ 9ویں آیت میں آگے لکھا ہے اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر۔ اب لاوی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں خدمت تو کریں گے، لیکن خدا نے یہاں پر حکم یہ دیا تھا کہ لاوی جو ہے وہ مقرر تو کیے جائیں گے، لیکن ہارون کاہن کے سپورٹ کیے جائیں گے، اور صرف ہارون کاہن نہیں بلکہ ہارون کاہن کے بیٹوں کا جو ہے ان کا بھی اختیار ہوگا لاویوں پر۔ آج کئی لوگ ہیں چرچ میں خزانجی کی خدمت مل جاتی ہے، ایلڈر کی ڈیکن کی خدمت مل جاتی ہے، تو پاسٹر کو جو ہے وہ کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چرچ کی 12 لوگوں کی کمیٹی ہو گئی ہے، 8 یا 7 لوگوں کی کمیٹی ہو گئی ہے، اب ہم نے جو پاسٹر کو کہنا ہے وہی پاسٹر کرے گا۔ پاسٹر اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں سنا سکتا، اپنی مرضی سے کلام کا ٹاپک بھی نہیں چن سکتا، اور کئی چرچز میں تو کوائرز جو ہے وہی لڑائی جھگڑا کر بیٹھی ہوتی ہیں کہ جی پاسٹر کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ عبادت شروع کرائے یا ہمیں بتائے کہ کون سا گیت گانا ہے، کون سے گیت کے ساتھ دعائیہ عبادت کرنی ہے یا دعائیہ میٹنگ کرنی ہے۔ آج کل ہماری کوائرز جو ہے وہ بھی ضدی ہو گئی ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتی کہ پاسٹر ان کے آگے حکم چلائے، یا اگر پاسٹر کبھی کہہ دے کہ ڈھولکی بجانے والا، طبلہ بجانے والا جو ہے پرستش کے بعد اٹھ کر چرچ سے باہر نہ جائے۔ یاد رکھیں آج ہمارے چرچز میں بہت زیادہ ورشپر کی، بہت زیادہ میوزیشنز کی یہ جو ہے وہ بہت بری عادت بن چکی ہے۔ گیتوں کے دوران تو بڑے جوش سے ورشپ کیا کرتے ہیں، لیکن جب کلام سننے کی، سیکھنے کی باری آتی ہے تب اٹھ کر چرچ سے باہر نکل جاتے ہیں، باہر گروپس بنا کر بیٹھے ہوتے، باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو آج خادم اگر کوائر کے ممبرز کو ان باتوں پر بھی ٹوکے تو کوائر بڑا غصہ کرتی ہے۔ کوائر کہتی ہے کہ خادم کو پاسٹر کا کون سا اختیار ہے کہ ہمیں اچھے یا برے سے ٹوکے، ہم خود سمجھدار ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں سارا کلام آتا ہے، ہمیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سارے چرچز کا تو یہ حال نہیں، لیکن بہت سارے چرچز کا یہ حال جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنکھوں دیکھے حال کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ البتہ یہ بہت بری عادت ہے، اگر آپ خدا کی حضوری میں ورشپ کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو سننا جو ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ جب آپ ورشپ کرتے ہیں تو آپ اپنے لبوں سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، خدا سنتا اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب کلام آپ سنتے ہیں تو خدا بولتا ہے، آپ سنتے ہیں اور آپ اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سو اس لیے جیسے ورشپ کا سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، خدا کا روح کام کرتا ہے، اسی طرح کلام کا سیگمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کلام کے وسیلہ سے آپ کو روح کی غذا ملتی ہے، اور اگر آپ روح کی غذا نہیں کھائیں گے تو آپ ہر روز روٹی چھوڑ کر دیکھیں، ہاں آپ کمزور ہوتے جائیں گے، آپ کے جسم سے طاقت جانی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو روحانی خوراک کو حاصل نہیں کرتے، روحانی خوراک کو مس کر دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے روحانی طور پر اسی طرح کمزور ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اسپرچل طور پر، روحانی طور پر جو ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ وفات پا جاتے ہیں، مر ہی جاتے ہیں، اور روح کی ان کو جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں ورشپ کرنے کا موقع ملے تو آنکھیں بند کر ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، روح کا بڑا مسا ہے، لیکن سٹیج سے اترنے کے بعد، آلٹر سے اترنے کے بعد سارے روح کا مسا جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور ٹھٹھے بازی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا مذاق بنا لیا، کبھی کسی کا مذاق بنا لیا، اور ہم بڑے روحانی ہیں، یا پھر دوسرے روحانی ہیں، ہم روحانی ہیں نہیں۔ یاد رکھے خداوند کہتا ہے کہ جس نے خداوند کے مذبح پر آنا ہے ضرور ہے کہ وہ روح سے معمور ہو۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے 10ویں آیت میں کہ خدا نے کہا تھا کہ ہارون کاہن کے علاوہ اور باقی لوگ تو خدمت کر ہی نہیں سکتے، لیکن اب جب میرے اور آپ کے دور میں کر سکتے ہیں تو پھر ضروری ہے، خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا
کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے تب تک ٹھہرے رہنا. اب کلام سنانا بھی خدمت ہے, ورشپ کرنا, کوائر لیڈر بننا, یہ ساری جو ہے یہ خدمت ہے خدا کی. تو جب تک ہم خدا کے روح سے معمور نہیں ہو جاتے, جب تک ہمیں روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہو جاتا, تب تک تو ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ خدا کی خدمت نہ تو ورشپ کے وسیلہ سے, نہ ہم کوائر لیڈر بن کر کرنے کی کوشش کریں, خواہش کریں, نہ پاسٹر بن کے, نہ ایلڈر, ڈیکر, کوئی بھی ہو گئے. آپ کے لیے ضروری ہے, اگر آپ نے خدا کی حضوری میں, خدا کے گھر میں کوئی نظام سنبھالنا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ روح القدس سے جو ہے وہ معمور ہو جائیں, روح القدس کا آپ کو بپتسمہ ہوا ہو, تاکہ جب آپ کوئی غلطی کریں تو خدا کا روح آپ کو بتا سکے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے. جب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے کلیسیائی نظام کو سنبھالنے کا, آپ کے گھر کے نظام کو سنبھالنے کا, تو خدا کا روح آپ کو بتا سکے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے. وہ لوگ جو خدا کے روح سے واقف نہیں, وہ لوگ جن کا خدا کے روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یاد رکھیں نہ تو وہ روح کی سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, اور جو سن نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, وہ اپنے آپ پر جو ہے اسے اپلائی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے یا خدا کو سرو کرتے ہوئے, دونوں صورتوں میں مسیحوں کو لازم ہے کہ وہ روح القدس سے جو ہے وہ معمور ہو کر پھر ہی خدا کی حضوری میں چلیں. تو خدا جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. اگر آپ ابھی تک روح سے معمور نہیں ہوئے, اپنے آپ کو کم تر مت سمجھیے گا. خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا آپ کو برکت بھی دیتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ دعا میں اور زیادہ اس کے آگے جھکیں. تو ضرور خدا جو ہے وہ آپ کو روح سے معمور کرے گا. خدا اپنے پاس آنے والوں میں سے کسی کو بھی رد نہیں کرتا. کوئی زناکار خدا کے پاس آ کر توبہ کر لے, خدا اس کو بھی معاف کرتا ہے. کوئی حرام کار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کے پاس آ جائے, خداوند اس کو بھی معاف کرتا ہے. کوئی چور, کوئی ڈاکو, XYZ, کوئی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کے پاس آ جائے تو خدا ہر ایک کو معاف بھی کرتا ہے, اور خدا ہر ایک کو جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ معمور بھی کرتا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر مت سمجھیں, لیکن خداوند کے حضور میں اس سے اس کے روح کو جو ہے وہ ضرور مانگیں, کیونکہ روح القدس جو ہے وہ قوت کا لباس ہے. جس کسی کے پاس نہیں, اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ مسیح کا کہلاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ روح سے جو ہے وہ معمور بھی ہو. آگے چل کر جب ہم ان کے بارے میں, لاویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر, بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں. تو ہارون کا اور ہارون کے بیٹوں کا مکمل طور پر اختیار تھا لاویوں کے اوپر. لاوی جو ہے وہ خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے. عہد کے صندوق کو جب کہیں لے کر جایا کرنا تھا تو لاوی جو ہے وہی صرف عہد کے صندوق کو ہاتھ لگا سکتے تھے, ٹچ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ عام بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کو چھو نہیں سکتا تھا. اور لکھا ہے کہ اگر کوئی اسے چھوئے گا تو وہ مار ڈالا جائے گا, وہ مر جائے گا, موت اسے آ جائے گی. تو لاویوں کو خوبصورت خدمت خدا نے دی تھی, لیکن ہر بات میں, ہر کام میں ضروری یہ تھا کہ ہارون کاہن کے اور ہارون کاہن کے بیٹوں کے یہ لاوی جو ہیں تابع رہ کر خدا کی خدمت کریں. آج جب میں اور آپ اپنے کلیسیائی نظام کو دیکھتے ہیں, چرچز کے نظام کو دیکھتے ہیں, تو چرچ میں مجھے اور آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیوٹی دی گئی ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نے اپنے کاہن کے, اپنے پاسٹر کے تابع ہو کر چلنا ہے. ہم نے نہیں کہنا کہ ہمارا پاسٹر ہمارے تابع ہو کر پھر چلے تو پھر ہی چرچ چلے گا, پھر ہی چرچ کی کمیٹی ہوگی, اور پھر ہی چرچ میں یہ خادم جو ہے وہ کام کر سکے گا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے چرچز میں ووٹنگ بھی کرتے ہیں کہ اس سال بعد پاسٹر کو بدل دینا ہے, 5 سال کے بعد کوئی دوسرا پاسٹر آ کے جو ہے وہ خدمت کرے گا. یاد رکھیں ایسے نظامات جو ہیں وہ خداوند کے گھر کے ماحول کو خراب کرنے والے نظام ہیں. ایک ہی کاہن جو ہے وہ ایک ہی چرچ میں خدمت کرے, مرتے دم تک خدمت کرے, یہ خدا کا حکم ہے. باقی لوگوں نے جو اپنے طور طریقے بنا لیے ہیں کہ 5 سال ایک خادم خدمت کرے گا, پھر 5 سال بعد ووٹنگ ہوگی, کوئی نیا پاسٹر آئے گا یا پہلے ہی پاسٹر رہے گا, پھر آپس میں ان کا جھگڑا چلتا رہے گا, ایک دوسرے کے خلاف ہی رہیں گے, لڑائی چلتی رہے گی. چرچ کے آدھے لوگ ایک پاسٹر کی طرف ہو جائیں گے, چرچ کے آدھے لوگ ایک پاسٹر کی طرف ہو جائیں گے. یاد رکھیں خدا نے ایسے کسی قسم کے فساد کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا تھا, نہ اس کا حکم دیا تھا. تو آج میں اور آپ, ہم جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہمیں اس قسم کے فساد سے دور رہنا چاہیے. کبھی بھی اپنے پاسٹر کے خلاف بات نہ کریں, نہ کسی کو کرنے دیں. اگر آپ کے خادم میں, آپ کے پاسٹر میں کوئی آپ کو عیب نظر آتا ہے, کوئی کمزوری نظر آتی ہے,
خدا کے سامنے روئیں، خدا کے سامنے گڑ گڑائیں کہ خداوند یہ پاسٹر تو نے ہمیں دیا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تو اپنے نام کی خاطر، تو اپنے جلال کی خاطر، تو اپنے نام کی عزت کی خاطر ہمارے پاسٹر کے اس عیب کو دور کر، ہمارے پاسٹر کی اس کمزوری کو دور کر۔ اور یاد رکھے کلیسیا کی دعا میں جو ہے وہ بہت اثر ہوتا ہے، کلیسیا کی دعا سے تو جو ہے پیروں کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، کلیسیا کی دعاؤں سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، طوفان رک جاتے ہیں، آندیاں تھم جاتی ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے اگر اپنے پاسٹرز کے لیے دعا کرے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ پاسٹرز کی زندگیوں میں سے عیب نہ جائے اور ان کی کمزوریاں دور نہ ہوں۔ کلیسیا جو ہے آج مخالفت کھل کر کرنا پسند کرتی ہے، اور کلیسیا کی خواہش ہوتی ہے ایک پاسٹر چلا جائے دوسرا آ جائے جو ہماری مرضی سے چلے۔ چرچز میں کمیٹیاں جو ہیں بہت کم جو ہے وہ وفادار کمیٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ کمیٹیوں کے یہی رونے ہوتے ہیں، اے پادری ساڈی نہیں سندا، اینو ہٹاؤ، نواں پادری لیاؤ جڑی ساڈی سنے، ساڈی مرضی تے چلے، تے پھر اگے خدا دا کام چلے گا۔ یاد رکھے کلیسیا کو چاہیے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، کوائر لیڈر ہے، عام نارمل پرسن ہے، ایونجلسٹ ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ چرچ پاسٹر کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے جب پہلی کلیسیا کا نظام بنایا تھا تو خدا کے گھر میں خدمت کرنے والوں کی ساری ذمہ داری جو ہے خدا نے کاہن کے ہاتھ میں دی تھی کہ کاہن کا اور اس کے بچوں کا اختیار ہوگا سارے خدمت گزار لوگوں پر، اور وہی اپنے اختیار سے انہیں حکم دیں گے، اور پھر خدمت کرنے والے خدمت کریں گے۔ اپنی مرضی سے لاوی سب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں جو قربانیاں کی جایا کرتی تھی اس وقت لاویوں کا کام ہوتا تھا، یہ قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ہارون کاہن جو تھا وہ صرف خون چھڑکا کرتا تھا اور چربی کو جلایا کرتا تھا۔ باقی کے سارے نظام جو ہے وہ لاویوں کے ہاتھ میں دیے گئے تھے، لیکن لاویوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے کاہن کی جو ہے وہ تابع داری کریں، اسی کی سنیں اور اسی کے کہے کے مطابق کریں۔ سو مجھے اور آپ کو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے چرچز کے نظام کو جو ہے وہ ایسا ہی چلانا ہے۔ آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہارون اور کاہن جو ہے وہ نسل در نسل کہانت کی خدمت کے لیے تو مقرر کیے گئے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے میں نے مقرر تو کر دیا ہے، لیکن اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو خدمت ان کو دی گئی ہے انہوں نے اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ کئی بار خدا ہمیں بہت کچھ دیتا ہے لیکن ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس کو گوا بیٹھتے ہیں، اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جو خدمت میں نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو دی ہے لازم ہے کہ وہ خدمت جو ہے اپنے اندر محفوظ رکھے، اور یاد رکھے اگر ہارون اور اس کے بیٹے خدا کے تابع نہیں رہیں گے تو وہ خدمت جو خدا نے دی ہے خدا ان سے واپس لے لے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ راستی کے ساتھ عدالت کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ تو اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہارون کاہن اور اس کے بیٹے جو ہیں جو خدمت میں نے انہیں دی ہے وہ اس کو محفوظ رکھیں، جو خدا نے مجھے اور آپ کو رتبہ دیا ہے، مجھے اور آپ کو ہم نے جو ہے اسے ایسے ہی محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے گوا دیتے ہیں۔ سو خدا نے مجھے اور آپ کو ہمیں جو مقام دیا ہے ہم نے کبھی بھی اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس کو نہیں گوانا۔ آگے چل کر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 12ویں آیت کی طرف آئیں تو لکھا ہے، دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا جو اسرائیلیوں میں پیلوٹھی کے بچے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیلوٹوں کو خدا نے کہا تھا کہ پیلوٹے میرے ہیں، تو اب خدا کہتا ہے کہ لاویوں کو میں نے اسی کے بدلے میں لے لیا۔ آگے لکھا ہے 100 لاوی میرے ہوں۔ لاویوں پر اور کسی کا اختیار نہیں، لاویوں پر جو ہے وہ خدا کا اختیار ہے، اور خدا کے بعد خدا نے ہارون کاہن کو اور اس کے بیٹوں کو ان کے اوپر اختیار دیا۔ اور آخری آیت میں 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سب پیلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پیلوٹوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پیلوٹوں کو کیا انسان اور کیا حیوان اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ تو خدا نے مصر کے پیلوٹوں کو مارا اور بنی اسرائیل کے پیلوٹوں کو محفوظ کیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے مقدس اور پاک ٹھہرا دیا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بڑی تفصیل سے سیکھ کر آ چکے ہیں۔ سو یہ خداوند کا
ایک خاص کرم تھا، خدا کا فضل تھا جو بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، اور بنی اسرائیل قوم کے وسیلہ سے خدا نے مجھ پر اور آپ پر بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے اپنے پیارے، اپنے عزیزوں میں جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ اگر یسوع قربان نہ ہوتا، اگر یسوع مسیح اپنا بیش قیمت خون بہا کر مجھے اور آپ کو نہ خریدتا، تو یاد رکھیں ہم آسمانی باپ کو کبھی بھی آسمانی باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے تھے، کبھی بھی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے تھے۔ آج کیا ہی خوبصورت لگتا ہے، مجھے یاد ہے ہم پاکستان میں بھی جب بھی کسی کو اردو میں دعا کرتے سنتے تھے، تو جب بھی کوئی کہتا ہے اے ہمارے آسمانی باپ، تو کیا ہی خوبصورت، کیا اپناپن لگتا ہے اپنے خالق کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر جب ہم انگلش میں بھی لوگوں کو دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو وہ بھی جب دعا کا آغاز کرتے ہیں تو ہیونلی فادر کہہ کر جو ہے اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مسیحی لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا میں ایک اپناپن، ایک ایسی خاصیت نظر آتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی۔ واحد مسیحی لوگ ہیں جو اپنے خالق کو اپنا آسمانی باپ کہہ کر پکارتے اور جو چاہتے ہیں اس سے مانگ لیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں اور معافی مل بھی جاتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اس نے صرف ہمیں بنایا نہیں بلکہ ہماری قیمت بھی ادا کی ہے، اس لیے وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کی محبت میں بلائے گئے ہیں، تو جیسا خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہا کہ اس میں قائم رہنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو، ہمیں بھی اس کی محبت میں قائم رہنا اور اس نجات کو جس کو خدا نے ہمیں بخش دیا، اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکت دے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب یہوہ یری، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں، تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے خداوند، اپنی حضوری میں بڑھا، تو ان کے گھرانوں کو برکت دے، اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کو انڈیل، تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے جائیں، تیری شکر گزاری کرتے رہیں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے رہیں۔ اسی طرح خداوند میں ان تمام لوگوں کی درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں جنہوں نے کمنٹس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں یا واٹس ایپ پہ ہمیں درخواستیں بھیجی ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں پر رحم کر، برکت دے اپنے لوگوں کو خداوند، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ وہ بہنیں خداوند جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کیونکہ ابھی تک ان کے پاس اولاد نہیں، خداوند میں تیرے آگے منت کرتی ہوں تو ان پر رحم کر، جلد ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں۔ خداوند اسی طرح جو لوگ بے روزگار ہیں، انہوں نے التجا کی ہے کہ ان کے لیے تجھ سے دعا کروں، خداوند میں تیرے آگے منت کرتی ہوں اپنے لوگوں کی بے روزگاری کو دور کر اور ان کو اچھے کاروبار مہیا کر، تاکہ تیرے لوگوں کو تیرے کلام کے وعدہ کے مطابق کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح خداوند میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنی جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو ضرور دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم ملیں گے، اسی طرح پاکستان کے صبح
7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے، اور مزید آگے بڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ سو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ سو گاڈ بلیس یو آل، آمین۔